अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने अल्लाह जल्ला मजदूहू और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हसनात शर्त मोहब्बत और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने स्टडी की। तो अज़ीज़ तलबा, उसके बाद हुकूकुल इबाद। अज़ीज़ तलबा, खुदाए जुल जलाल के हक़ के बाद बंदों पर जो सबसे पहला हक़ है वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद के अंदर भी बंदे को निहायत संजीदगी के साथ और अखलाक हसना के साथ काम करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखना कि रब्बे जुल जलाल जब चाहता है तो अपने हुकूक तो माफ़ कर देता है, लेकिन बंदों के जो हक़ हैं ये बंदों के मुआफ़ करने से ही मुआफ़ होंगे। अगर हुकूकुल इबाद को बंदा मुआशरे के अंदर कायम करता रहे तो उससे क्या बात लाज़िम आती है कि मुआशरे के अंदर अमन व सुकून की फ़ज़ा कायम रहती है। जब मुआशरे के अंदर हुकूकुल इबाद बंदों के हक़ जो हैं वो उनके साथ अच्छे रवैये इख्तियार न किए जाएँ, बंदों के हुकूक अदा न किए जाएँ, तो उस मुआशरे के अंदर उसकी फ़ज़ा जो है वो पुरसुकून नहीं रहती, बल्कि तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि बंदों के हुकूक अदा करते हुए अगर उनके साथ इंसाफ के तकाज़े कायम ना रखे जाएँ, अगर छोटे ने जुल्म ज़्यादती की तो उसके साथ उसको उसकी सज़ा दी जाए, अगर कोई मालदार गनी शख्स या बड़ा ओहदे और मर्तबे वाला शख्स अगर को इस तरह की जुल्म ज़्यादती करे तो उसको छोड़ दिया जाए, तो ये हुकूकुल इबाद के अंदर जो है ये सबसे पहली चीज़ जो है जिसके अंदर गफलत बरती जाती है, जिसके ज़रिए मुआशरे के अंदर मुआशरे का अमन और सुकून जो है वो तबाही की तरफ जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, जबकि आपस में एक दूसरे का हक मारने की रवश बेचैनी और कशमकश पैदा करती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी का हक मारता है, उसको दूसरे हक मारने वाला जो है वो अगर उसको उसकी सज़ा और जज़ा नहीं मिलती तो जिसका हक मारा जाता है वो ये उसके साथ जुल्म व ज़्यादती होती है, और इस जुल्म व ज़्यादती के ज़रिए क्या होगा कि माशरे के अंदर अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम नहीं रहेगी। अगर हम माशरे के अंदर अमन और सुकून चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फ़ज़ा के अंदर सुकून रहे, हम अगर इस्लाम के तकाज़ों पर अमल करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने माशरे के अंदर छोटे और बड़े की तमीज़ नहीं, बल्कि हम चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबके साथ एक जैसा सलूक करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अज़ीज़ तलबा तो फिर क्या होगा कि माशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। अब देखें कि अल्लाह के आलम ने इससे इंसानों के दरमियान हुकूक का वाज़ेह तयन करके उनकी अदायगी को अपनी खुशनुदी और अदा ना करने को अपनी नाखुशी का सज़ावार ठहराया। न एक सच्चा मुसलमान हुकूकुल इबाद को हुकूकुल्लाह की तरफ मोहतरम समझता है और उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है। तो जिस तरह बंदा हुकूकुल्लाह को अदा करने अपने ऊपर लाजम समझता है, इसी तरह हुकूकुल इबाद को भी लाजम समझे। अब देखें कि एक औरत का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया। ये बात आगे जाकर पड़ोस के हुकूक के बारे में आएगी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने उसका जिक्र किया गया तो लोगों ने ये कहा कि ये औरत बड़ी नमाज़ें पढ़ती है, रात को उठकर इबादत करती है, तहज्जुद गुजार है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्होंने ये बताया कि ये साथ अपने पड़ोस वालों को तंग भी करती है। हुज़ूर ने फरमाया कि ये जहन्नमी है। एक और औरत का जिक्र किया गया तो उसके बारे में यह था कि ये मामूल की नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, और रात को उठकर वो तहज्जुद नहीं पढ़ती, नवाफिल वगैरह का ज़ायद ये इबादत नहीं करती। और साथ ये कहा गया कि ये अपने पड़ोस वालों के साथ हुस्न सलूक करती है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि ये औरत जन्नती है। मतलब ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ हुकूकुल इबाद यानी बंदों के साथ जो बंदा अच्छे ताल्लुकात कायम रखता है, बंदे की नाराज़गी और बंदे की जो उसके साथ मोहब्बत है ये रब के रज़ा के लिए होनी चाहिए। अगर इसके अलावा होगी तो ना उस नाराज़गी का कुछ फ़ायदा, ना उस मोहब्बत का कुछ फ़ायदा। तो हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला जिस ज़ात का हम पर हक है वो है वालिदैन के हुकूक। अज़ीज़ तलबा, वालिदैन के हुकूक के बारे में अगर सही तरीके से अगर तवज्जो की जाए तो इंसान वालिदैन के हक़ को अदा नहीं कर सकता, बल्कि आजकल तो हमारे माशरे के अंदर वालिदैन के साथ बड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ, बड़े उनके साथ नारवा सलूक किए जाते हैं। आप देखें कि हमारे आए रोज़ इस सोशल मीडिया पर कहीं ऐसे मकाम भी आते हैं कि जहाँ पर लोग जो है वो अपने
عورتوں کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے ماؤں کو جو ہے وہ اپنی والدین کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہیں، ان کی خاطر خواہ جس طرح والدین نے بچپن کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کی، اس طرح وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر نقصان کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں اگر کوئی بندہ والدین کا خیال نہیں رکھتا، تو میں آپ کو ایک حدیث بات کے بارے میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس بات کا پتہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے والدین کو دیکھا جائے۔ اگر اس کا والد اس بچے سے راضی ہے تو سمجھ لو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام والدین کا۔ تو آج ہمارے بچے بھی، ہمارے عزیز طلباء آپ بھی دیکھیں، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، بلکہ ہم صبح آتے جاتے ہوئے بھی اپنے والدین کو راضی نہیں بلکہ ناراض کر کے آتے ہیں۔ عزیز طلباء، میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ان کی ہر بات پر عمل کیا جائے، ان کی ہر نیک بات پر عمل کیا جائے۔ ہاں، اگر والدین تمہیں کسی غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں تو اس راستے کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی جتنے بھی وہ آپ کو واضح و نصیحت کریں، آپ کو جس طرح وہ کہیں، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ والدین ہی ایسی ایک چیز ہے، ایسا ایک رشتہ ہے کہ جو ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک جنہوں نے ہماری پرورش کی، ہر قسم کی دھوپ، ہر قسم کی گرمی اور سردی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر کی، ہمیں ہر طرح کی سہولت انہوں نے دی۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک پورا نصاب والدین کا بیان فرمایا۔ اللہ کے عالم اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ یہ کہ تم اللہ رب العزت کی خالص اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھو، رب نے اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں، یعنی وہ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہ۔ اب جس معاشرے میں لفظ اف جو ہے وہ تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر لفظ اف کے ذریعے بھی ان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اب دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے اس کے 11 معنی بیان فرمائے۔ آپ نے ایک معنی اف کا یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی صاف کپڑے پر یا صاف ہتھیلی پر ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو بندہ پھونک مار کے اڑائے، تو یہ اف کے معنی کے اندر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی مقدار کے اندر بھی کوئی بچہ اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی قرآن کے لحاظ سے والدین کے ساتھ اس کا سلوک درست نہیں ہوگا۔ تو اب ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ بعض بچے والدین کو جھڑکتے بھی ہیں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اپنی ہر چیز سامنے ان کو بتاتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو قرآن کہتا ہے جھڑکو بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تم ان سے بات کرو تو نرم لہجے کے اندر رہ کر بات کرو۔ کریم، کریم کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل نرم۔ اب کریم کا معنی یہ تو نہیں کہ انسان سخت لہجے میں عزیز طلباء بات کرے، بلکہ نرم لہجے کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بات کی جائے۔ آگے اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بچھا دیے جائیں ان کے سامنے رحمت کے بازو، کہ بندہ ان کے سامنے اپنے بازو کو رحمت اچھے، مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تم ایک تو اچھی بات کرو، دوسرا رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر تم اپنے رب سے دعا یہ مانگو کہ مولا ان دونوں نے مجھ پر بچپن کے اندر رحم کیا ہے، مولا اب تو ان پر رحم فرما۔ تو یہ اللہ کے عالم نے ایک پورا نصاب بیان فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ تو قرآن کا یہ تو ایک مقام ہے، کئی متعدد مقامات پر اللہ کے عالم نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیے قرآن کی روح سے پورے اس نصاب کو اللہ کے عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر بیان فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے،
اور نہ ہی تم نے ان کے سامنے رحمت کے بازو بچھانے ہیں۔ اب دیکھیں جب پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھولتا ہے، اور جب وہ بیٹھنے لگتا ہے تو اپنے پروں کو کلوز کرتا ہے، وہ بالکل مطلب ہے کہ ان کو حرکت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ رحمت والے بازو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے جائیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگی جائے کہ مولا ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ قرآن کی روح سے ایک مقام میں نے قرآن کا ہمارے سلیبس کے مطابق جو اس یہاں پر ہماری بک کے اندر موجود ہے اس کے مطابق والدین کے حقوق بیان کیے گئے، تو متعدد مقامات پر اللہ کے عالم نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حدیث کی روح سے والدین کے حقوق، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہیں، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دیں۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان بچہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جنت کے اندر جانا تو بعد کی بات ہے، اب وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ اس پر حق ہے کہ وہ والدین نے جس طرح بچپن کے اندر اس کی پرورش کی، اب والدین پر اس نے خدمت کا وقت آیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ عزیز طلبہ، میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے، جو بھی اس بات کو سنے، یہاں تک یہ بات پہنچے، تو میری ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، اپنے والدین کے ہر حکم کو بجا لائیں۔ اگر کوئی بندہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، نہ اس دنیا کے اندر۔ اور یہ والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس بندے کو ملتی ہے، جب تک یہ سزا نہیں ملے گی اسے موت نہیں آئے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کون؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی وعید کہ حضور فرمائیں کہ ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو یہ کتنی بڑی ذلت ہے اس شخص کے لیے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان میں سے تقریباً 70% ایسے ہیں کہ جو والدین کی بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات کان کھول کے دل کی آنکھوں سے یہ بات سن لیں کہ اللہ کے عالم نے والدین کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں۔ جو بچے اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے وہ اس دنیا کے اندر بھی تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں، اور کل بروز حشر اللہ کے عالم کے سامنے بھی وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ اور جس نے خدمت نہیں کی اس کو جنت نہیں ملے گی، جنت اسے ملے گی جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ والدین بڑھاپے کے اندر ہوں تو لازم ہے تم پر کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور تم جنت حاصل کرو۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم نے حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق قرآن کی روح سے ہم نے اس پر اسٹڈی کی، اور والدین کے حقوق حدیث کی روح سے۔ تو عزیز طلباء، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔